अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज अपने नाश्ते की जनाब प्लेट के साथ। क्योंकि जब आप डाइट पर होते हैं और बड़े देर से आपने रोटी चावल आलू चिप्स फ्राइड चीज़ें छोड़ी होती हैं ना, तो बड़ा दिल करता है कि सुबह सुबह कहीं पे अगर आपको नज़र आ जाए कि चिप्स बन रहे हैं और साथ केचप हो तो कितना मज़ा आता है। तो मैं जब आज घर से आ रही थी दफ्तर तो मुझे रास्ते में नजर आई ये फ्राइड चिप्स और मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाई। मैंने वहीं पे सोचा कि मैं आज इसको ऑने जरा मजे ले लेकर अपनी ऑडियंस को बता कर आज मैं चिप्स के मजे लूंगी। तो जनाब मैं ये खाने लगी हूँ, तो अगर आप लोगों का दिल कर रहा है, मौसम भी अच्छा है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। एक मिनट। अरे भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन अभी आप ये नहीं खाएंगी। क्यों? इसमें क्या, मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है खाने को। नहीं, आपका दिल जरूर कर रहा है, लेकिन आप पहले मुझे चेक करा दें। चेक। अच्छा जी, मोहसिन भट्टी साहब अब मौजूद हैं। अब आपको पता है अभी तशरीफ लिए हैं, तब हम बच नहीं सकते हैं क्योंकि ये सहाफ़ी भी हैं जी, फूड इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट। तो ये आप इतना क्या एनालाइज करें जनाब इस वक्त इन चिप्स पे और केचप पे? इस पे ना दो तीन चीजें हैं नबिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो चिप्स हैं और एक तरफ केचप है, एक तरफ चिप्स है, फिर आपने ये कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई हुई है। यानी आज कॉम्बो है ना पूरा। मैंने कहा आज पूरा चीट डे होना चाहिए। लेकिन हम इन पे सारों पे बात करेंगे कि इनके असल मसाइल क्या क्या हैं, कि आपके ये खाने के काबिल हैं या नहीं है, क्योंकि ये रोड साइड से लिए हैं। रोड साइड से लिए हैं। अब आप इसमें कुछ चीजें देखिए, ये आप देख रही हैं जी, इसके ऊपर ये ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो काली मिर्च के होंगे या मसाले के होंगे? नहीं, या मसाले के रेड होंगे ना। अच्छा ठीक है। ये बेसिकली, और इसका इनके कलर्स देखिए जी, ठीक, ये कलर देखिए बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कलर ये क्या बता रहा है? ये जो हमारे घर में चिप्स तैयार होते हैं जी। ये देख रही हैं आप, ये ऑयल टपक रहा है, ऑयल नोचड़ रहा है। कैमरे की आंख शायद उस तरह से ना पकड़ पाए, उस तरह नहीं दिखा रही, ठीक। अच्छा, अब इसमें ना, इसमें दो तीन चीजें हैं नबिया। नंबर एक बात तो ये है कि ये जो ऑयल होता है, ऑयल के लिए कानून हमारा ये कहता है, पंजाब फूड अथॉरिटी के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप इस ऑयल को 8 घंटे से ज्यादा कॉन्टिन्यूसली इसमें फ्राइंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और एक बार जब आपने इसमें फ्राइंग कर ली, उसके बाद इसको दोबारा ठंडा होने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना, इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। ओके, ठीक हो गया। दो बातें जी। तीसरी बात ये है कि जब आपने इसको, ये लोग क्या करते हैं कि ये उस ऑयल को, अगर ये हम कढ़ाई समझ लें कि इसमें पहले ऑयल यहां तक था, ठीक है, और अब फ्राइंग हो के ये यहां तक रह गया है, ठीक है, तो ये इस ऑयल को फेंकते नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, नहीं। ये इसके अंदर और ऑयल डाल देते हैं, ऐड करते हैं। बिल्कुल, ठीक हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग खुला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, खुला घी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर कुछ लोग घी इस्तेमाल करते हैं ऑयल की निस्बत, ऑयल की बजाय घी इस्तेमाल करते हैं। अब इनके सारों के अलग-अलग मसाइल हैं। पहली बात, जब हम ऑयल को ज्यादा देर तक उसमें गर्म रहता है, वो ज्यादा देर उसमें फ्राइंग करते हैं, कई दिन उसमें फ्राइंग होती रहती है, और आप उसमें देखें कि ऑयल की जो कढ़ाई है उसमें तेल काला हो गया है, बिल्कुल रंगत बदली होती है, जो बिल्कुल बदली होती है, रंगत बदली होती है। अब उस काले तेल में अगर ये फ्राई हुए हैं, चाहे वो फ्राइज हैं, चाहे वो समोसे हैं, चाहे पकौड़े हैं, चाहे कोई और आइटम है, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आप उस ऑयल में फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई कर लें। आपने कई बार कढ़ाई में देखा होगा कि जो ऑयल है वो इस हद तक काला हो जाता है कि हम गाड़ी का जब ऑयल चेंज करवाते हैं वो उसकी रंगत उसकी निस्बत साफ होती है। यस, अब वो वाला ऑयल जो है वो अब कार्सिनोजेनिक हो चुका है, वो कैंसरियस हो चुका है। तो ये भी नुकसानदेह कितना ज्यादा है सेहत के लिए। और हम इसको, इसी में आप देखिए ना मौसम साहब, सिर्फ ये बात फ्राइज की नहीं है, हमारे समोसे रोल्स, मौसम जैसे ही अच्छा, पकौड़े, जलेबियां,
रोड साइड पर बेतहाशा चीजें जिनका हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आजकल मौसम भी इस तरह के, बहुत सारे लोगों को मैं बाहर देखती हूँ कि लंबी कतारें, रश लगा होता है। देखिए आजकल बरसात है, हाँ, और लोग समोसों की दुकानों पे टूट पड़े हुए हैं। बिल्कुल, पकौड़े समोसे बरसात की अहम जुज़्व है, उसकी खुराक समझी जाती है, और इसी तरह हमारे नाश्ते में जो चीजें मिलती हैं, पूरियां वगैरह, यानी कि फ्राइंग का जितना भी सामान मिल रहा है। अब बेहतर तो ये है कि या तो आप घर पे फ्राइंग कर लें, और अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं तो आपने 2-3 एहतियातें करनी है। अब वो एहतियात क्या करनी है? वो एहतियात ये करनी है कि सपोज ये कढ़ाई है जहां पे फ्राइंग हो रही है, तो आप देखें कि इसकी जो छत है ऊपर, सही, इसमें से अगर जो फ्यूम्स उड़ रहे हैं, ठीक है, अगर उनका रंग काला है, जो कि यूजुअली होता है, ठीक है, एक तो आग का धुआं है, एक इस ऑयल में से धुआं निकल रहा है। आम तौर पे जब नया ऑयल होगा तो वो धुआं नहीं देगा, सिर्फ आग का धुआं होगा, लेकिन जैसे जैसे ऑयल पुराना होता जाएगा ये ऑयल भी धुआं देना शुरू कर देगा। ठीक, जब ये ऑयल धुआं देना शुरू कर दे तो वहां से आप कतन ना खरीदिए। मोहन साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये जो है खाने से रोक दिया और आप पूरे वक्त पे तशरीफ ले। और आप भी, जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, खासकर वो माएँ और वो बाप जो कि अपने बच्चों की जिद पूरी करने के लिए बच्चों को फौरी तौर पर फ्राइज रोड साइड से खरीद कर दे देते हैं, वो प्लीज आज से एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दे। घर में साफ सुथरे ऑयल में जनाब आप तैयार कर सकते हैं इसको, और मैं तो बहुत ख्याल रखूंगी। अच्छा, इसके साथ जो एक लवाजमात हमारे एडेड उधर भी आते हैं, पहले इसकी मैं पूरी अच्छा ठीक है, अभी है बात। जो ऑयल में से धुआं निकल रहा है अगर, अच्छा, तो उस ऑयल से आपने वहां से आपने खरीदारी नहीं करनी बिल्कुल। दूसरी बात आपने निशानी नंबर 1, हाँ जी, कि ऊपर जो छत है, ये जो ऑयल का धुआं है ये उठ के उस छत के ऊपर जम जाता है, तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि बिल्कुल काली स्याह ग्रीस की तरह की चीज जो है ना चिपकी होगी, और उसको जब हीट से उसके कतरे से ऐसे बन रहे होंगे और वो टपक रहे होंगे। ठीक, तो आप ऊपर छत को भी देखिए, इसके धुएं को भी देखिए, अगर आपको ऐसा नजर आए तो वहां से आपने फौरन चले जाना, वहां से चल जाना है, वहां से खरीदारी नहीं करनी। दूसरा, कोशिश करें कि जिस जगह पे वो फ्राइंग कर रहा है उसके नजदीक देखें कि उसका डब्बा कौन सा है जिसमें से वो इसमें ऑयल उंडेल रहा है। अच्छा, ठीक है। अगर उसके नजदीक आपको नीले केमिकल्स वाले ड्रम नजर आ जाएं, अच्छा जी, और वो इतने बड़े बड़े कैन होंगे, नीले रंग के होंगे या व्हाइट कलर के होंगे, ठीक, अगर आपको वो पड़े हुए नजर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो खुला कुकिंग ऑयल यूज कर रहा है। अब खुला कुकिंग ऑयल यूज करने का नुकसान ये है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री और वो जाके मेल्ट होगा 60 से 65 डिग्री पे, तो वो तो हमारी रगों में जम जाएगा, तो हार्ट डिजीज तो बढ़ेंगी। और मोहसिन साहब, अगर हम लोग कराची जाएं और वहाँ की कुछ बहुत ही मशहूर स्ट्रीट्स हैं, इवन के हमारे लाहौर में, अंदरून में, जहाँ पर, और हमें बहुत जगहों पर, बहुत बड़े तो नहीं क्योंकि अब बहुत सख्तियां भी हो चुकी हैं, लेकिन छोटे डब्बे हमें लाजमी तौर पर नजर आते हैं जिसके अंदर तेल या घी मौजूद होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं नबिया, मैंने कराची में बहुत से प्रोग्राम किए, पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहुत ज्यादा सख्ती की है, काम किया है, और यहाँ पे खुले कुकिंग ऑयल पे पाबंदी है। खुला कुकिंग ऑयल कोई चोरी छुपे अगर कोई कर ले तो कर ले, लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा उसको सील कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी सूबों में अभी उतनी सख्ती नहीं हो रही है, खास तौर पे मैंने कराची में तो बहुत ज्यादा खुला कुकिंग ऑयल देखा है, और वहां पे क्या करते हैं कि ये घटिया ग्रेड का पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं जो कि बेसिकली सोप ग्रेडेड है, सही, उसको साबुन बनाने के नाम पे इंपोर्ट किया जाता है और उसको कुकिंग ऑयल के तौर पे यूज किया जाता है, और वो खुला कुकिंग ऑयल है जिसमें आपको ये फ्राई करके देना है। चूंकि ऑयल की हमने एक प्रॉपर, मेरे ख्याल से हमने बात कर ली है, आयशा नासिर माहिर ग़िज़ायत न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे शो का हिस्सा है। तो चूंकि तेल की, घी की बात हो रही है, रोड साइड फूड की बात हो रही है, तो आयशा से ही हम लोग जान लेते हैं कि इसका कितना नुकसान होता है जो लोग फ्रीक्वेंटली बाहर के फ्राइड फूड इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, ये जो फ्राइड चीज़ें हम लोग बड़े मज़े से चटपटे खाने खा रहे होते हैं, खासकर जो फ्राइड सामान होता है, ये तेल जब हमारी बॉडी में जाता है, वैसे तो मोहसिन साहब ने जो है सारी टेक्निकल बातें बता दी हैं, लेकिन सेहत के हवाले से हमारे लिए कितना नुकसानदेह, मैं चाहूँगी आप उस पर थोड़ी सी बात करें। देखिए नबीहा, जब हम बाहर से कोई भी चीज़ लेते हैं हमें नहीं पता वो कौन से ऑयल में बनी हुई है, जैसे मोहसिन साहब ने बताया। अब अगर वो अच्छे ऑयल में नहीं बनी हुई, सबसे पहली जो सबसे बेसिक चीज़ आती है वो आती है दिल की बीमारियाँ, वो दिल की बीमारियों की वजह
وجہ بنتی ہے. اس کے علاوہ جگر کو خراب کرتی ہے جس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں. فیٹی لیور اگر بڑھتا جائے, اس کو وقت پہ ٹریٹ نہ کیا جائے, وہ بہت ساری کمپلیکیشنز لے کر آ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ فالج کی وجہ, اسٹروک کی وجہ بن سکتی ہے. جب کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے وہ اسٹروک کی وجہ یعنی فالج کی وجہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. شوگر, بلڈ پریشر کے مسائل ظاہر ہے, اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھتا جا رہا ہے, آپ کا دل کا مسئلہ شروع ہوتا جا رہا ہے, تو شوگر اور بلڈ پریشر کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو خواتین بہت زیادہ فکر مند رہتی ہیں اپنی اسکن کو لے کے, اسکن پہ چھائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کا لیور ڈسٹربڈ ہے تو باڈی سگنل دیتی ہے, اسکن پہ چھائیاں شروع ہو جاتی ہیں. سو بیسکلی جب آپ باہر کی چیز جس میں اچھا آئل استعمال نہیں ہوا وہ استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں, ایون کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے. اور کانسٹیپیشن کے بارے میں کہتے ہیں اٹ از مدر آف آل ڈیزیزز, تمام بیماریوں کی جڑ اس کو کہا جاتا ہے, جس سے پھر سارے مسئلے مسائل ہمارے شروع ہو جاتے ہیں. تھینک یو عائشہ, آپ نے بریفلی ہمیں بتایا اس حوالے سے. محسن صاحب, یہ ہم اپنی آڈینس کو ذرا بتائیں کہ آج صرف ہم آئل پہ بات نہیں کر رہے ہیں, بالکل آج ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں, ایون کہ بہت ہم نے آج میرے خیال سے ہماری آڈینس جو ہے وہ سٹک رہے ہمارے چینل کے ساتھ. ہم نے میک اپ کے اندر جو ملاوٹ ہوتی ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے, جو میڈیسن ہے, ادویات ہیں, اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, 2 نمبر کی جو آ رہی ہے اس پر بات کریں گے. اور مطلب بچوں کی جو کینڈیز ہوتی ہیں, یہ جو جیلیز کھاتے ہیں, اور اللہ پیرنٹس کتنے شوق سے بچوں کو وہ چپس پیکٹ والے اور کینڈیز کھلاتے ہیں, اس کے اوپر بھی آئیں گے. لیکن ذرا آگے بڑھتے ہیں. جی آگے آ جائیے. جی اب ہم آتے ہیں یہ جو کیچپ ہے, ٹھیک, سب سے پہلے تو جو آپ نے پلیٹ میں کیچپ ڈالی ہوئی ہے جو آپ کھانے لگی تھی نا, اس کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہمارے ویورز وہ اپنے گھر پہ خود بھی کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی, کوئی بھی کیچپ جو آپ کے گھر میں استعمال ہو رہی ہے اس کو پلیٹ میں ڈالیں اور اس میں آپ نے آیوڈین سلوشن ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. آیوڈین سلوشن آپ کو کسی بھی کیمیکل کی دکان سے مل جائے گا. اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کسی میڈیکل سٹور پہ جائیں اور پائیوڈین لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اویلیبل اویلیبل. اگر کوئی زخم پہ گھر میں زخم ہو جاتا ہے تو گھر پہ ہر گھر میں تقریباً پائیوڈین ہوتی ہے. تو آپ یہ پائیوڈین خرید لیں جو کہ بہت ہی سستی سی آئٹم ہے, کوئی مہنگی نہیں. ٹھیک ہے. اس کو لے لیں اور اس میں ہم نے ڈیٹیکٹ کیا کرنا ہے. اس میں بیسیکلی ہم نے ڈیٹیکٹ یہ کرنا ہے کہ کیا اس میں ٹومیٹو کیچپ, جب ہمارے جیسے ہم ٹومیٹو کیچپ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹماٹر کی پیسٹ ہے, اس میں ٹماٹر کا گودا شامل ہے اور باقی اس میں کوئی فلیورز اور اس میں کوئی اس میں ایڈ کیے ہیں. ادروائز جو ٹماٹر کا اپنا فلیور ہے بیسیکلی تو وہی ہوتا ہے, باقی تو اس میں پریزرویٹو وغیرہ تھوڑے سے ڈالے ہوں گے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ٹماٹر مہنگا ہو جاتا ہے, ٹماٹر ملتا نہیں ہے, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹماٹر کی جگہ پہ. ٹھیک ہے محسن صاحب, ہم ذرا کولڈ ڈرنک سائڈ پہ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری آڈینس بھی دیکھ سکے کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے کیمراز جو ہیں وہ اس کو دکھا سکے. جی ٹھیک. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ٹماٹر کی جگہ پہ اس میں گاجر کی پیسٹ ڈال دیں گے. جی ٹھیک. کچھ لوگ آلو کی پیسٹ ڈال دیں گے. اچھا, جہاں پہ گاجر یا آلو ہے تو وہ چلے نقصان دہ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ کیا کریں گے کہ وہ اس کی جگہ پہ اراروٹ ڈال دیں گے. اراروٹ؟ جی, اراروٹ وہ ہوتا ہے, وہ ایک پاؤڈر ملتا ہے میدے کی شکل کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر پہ اگر آپ نے کپڑوں کو مایا لگانی ہے یا دھوبی جو مایا لگاتا ہے ہمارے کپڑوں کو, وہ مایا جو ہے اس کو اراروٹ کہتے ہیں, جو عام مل جاتا ہے. اور وہ کیچپ میں ڈال دے گا. وہ کیچپ میں ڈالیں گے, اس کے بعد اس میں انڈسٹریل کلر ڈالیں گے. ٹھیک, کیونکہ ٹماٹر کا تو اپنا کلر ہے, بالکل آرٹیفیشل کلر ایڈ کر دیا ہم نے, رنگ ڈال دیا, آرٹیفیشل کلر ڈالیں گے. اب آرٹیفیشل کلر کا نقصان کیا ہے؟ آرٹیفیشل کلر کا نقصان انڈسٹریل کلر کا یہ ہے, یہ وہ والے رنگ ہیں جو دوپٹے رنگنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک. اور بڑے اسٹرانگ اور بڑے خطرناک. جی, اب وہ چونکہ کھانے کے قابل نہیں ہے. ہمارے جو گردے ہیں, گردوں کے اوپر جیسے ہماری سکن کے اوپر مسام ہے, گردوں کے اندر جھلی ہے. عائشہ بڑی حیران ہو رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ سب کچھ سچ ہے. جی ٹھیک. اب وہ جو گردوں کی جھلی ہے, ہمارے یہ جو کلر, جو فوڈ انڈسٹریل کلر ہے, اس کلر کا مولیکیول کا سائز بڑا ہوتا ہے اور ہمارے گردوں کی جھلی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. یہ اس میں پھنس جاتے ہیں, اس کو بلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کریں اس کو پھر تیار, دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ڈلی ہوئی ہے. جی ہم نے کچھ اس میں یہ ڈراپس ڈالے ہیں, یہ تھوڑے بہت کم زیادہ بھی ہو جائیں تو خیر ہے, کوئی فرق نہیں سے پڑے گا. ٹھیک, اس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. جو میں کھانے لگی تھی اور بھٹی صاحب, یہ جو کیچپ ہے
یہ اصلی نکلی یا آپ کو پرانا کلر یاد ہے اس کا؟ پرانا کلر اس کا ذرا اور فریش ریڈ تھا جی، اور اب یہ چینج ہو کے تھوڑا سا اب یہ ڈارک ہو گیا، تھوڑا سا ہو گیا کلر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اراروٹ کی مقدار بہت تھوڑی ہے یا اس میں یہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کوئی آلو یا گاجر ایڈڈ ہو سکتا ہے، کافی پاسبلٹی ہے، لیکن اس نے پہلے سے کلر چینج کیا ہے باہر. جی، اس نے پہلے سے کلر چینج کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے تھکننگ ایجنٹ کے طور پہ تھوڑا سا اراروٹ ڈالا ہے یا اس میں گاجر ڈالی ہوئی ہے کیونکہ گاجر کے اندر بھی سٹارچ پائی جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس میں ٹماٹر کی جگہ پہ انہوں نے گاجر ڈالی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کا کلر تھوڑا چینج ہوا ہے. ٹھیک، صحیح، جو کہ اچھی بات ہے، یعنی کہ کیچ اپ مجھے اتنی نقصان دہ نہیں ہوئی. اتنی نقصان دہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. گھر میں بھی کچھ لوگ کیچ اپ تیار کرتے ہیں ویسے تو. جی جی جی، گھر پہ تو کرتے ہیں، وہ تو ٹماٹروں سے کرتے ہیں، ان کی تو خیر ہے، وہ تو اپنے سامنے کرتے ہیں نا جی. ٹھیک ہے، یہ بھی سیم کیچ اپ مجھے لگ رہی ہے ہمارے پاس یا ڈیفرنٹ برانڈ کی ہے یہ؟ نہیں، یہ لوکل ہے، یہ لوکل ہے. اس نے بھی اپنا کلر چینج کیا ہے، بالکل کلر چینج کیا. لیکن اگر جو جس میں صرف سٹارچ ہوگی وہ بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا کلر. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کھانے کے قابل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ والی یوز کر لیتے ہیں، لاسٹ والی، یہ والی کر لیتے ہیں، جو کہ مجھے لگا ہے سب سے مہنگی والی ہے. سب سے مہنگی والی ہے، کہیں سب سے مہنگی والی سب سے زیادہ دھوکہ نہ دے جائے ہمیں. نہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی. چیک کر لیتے ہیں. اس کا کلر ریڈ سے تھوڑا سا ڈارک ہے. اچھا جی، لیٹ اس چیک. جی، کیونکہ جو اس نے تو کافی کلر چینج کر دیا بھٹی صاحب اپنا. جی، یہ تو بالکل بلیک میں چلی گئی، بلیک میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اپنے آڈینس کو دکھا دیں اگر کہ کس طریقے سے آپ دونوں کیچ اپ کا جناب آپ فرق دیکھ سکتے ہیں. اوہ، یہ تو بالکل بلیک ہو گئی ہے، بالکل بلیک ہو گیا نا. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور مکس کرتے ہیں تو اس میں اپنا کلر بہت زیادہ یعنی کہ اس میں بہت زیادہ ملاوٹ موجود ہے. اور یہ آپ نے بتایا تھا کہ سب سے مہنگے والے برانڈ کی ہے. ویری سیڈ. ٹھیک، عائشہ یہ کیا کھا رہے ہیں ہم لوگ؟ گھر میں کیسے تیار کریں آج کے بعد اپنی آپ کلر، یعنی کہ یہ جو اچھے برانڈ بھی ہیں، اچھے برانڈ بھی موجود ہیں، چیک کر سکتے ہیں، بالکل چیک کر سکتے ہیں. گھر میں جس طرح سے محسن صاحب نے بتایا کہ آپ پایوجین کے ڈراپس کچھ اس میں ایڈ کریں، تو اس میں بھی ہم نے اتنے ہی ڈراپس ڈالے ہیں جتنے ہم نے دوسری کیچ اپ میں ڈالے ہیں، لیکن جو رنگت ہے جناب آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ واضح طور پر چینج ہے. اچھا جی، یہ والی ہم نے ٹرائی کر لی ہے. جی، آخری والی ہم نے کر لی. اب اور کس کو کرنا چاہیں؟ ساری کیچ اپ ہماری جو ہے وہ 3 ٹرائی ہو چکی ہیں. ذرا ڈرنک کی طرف آتے ہیں بھٹی صاحب ابھی، کیونکہ جب ہم فرائز لیتے ہیں اور جب ہم کیچ اپ لیتے ہیں اور ہم ڈرنک نہ لیں ایسا نہیں ہو سکتا نا. اب اس میں نا مجھے یہاں پہ نا وہ دوسری شیشے کی بوٹلز بھی دیں تاکہ پھر ہر قسم کی بوٹلز کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، بالکل. ہمارا جو ہے آفس بوائے اگر ہمیں وہ بوٹلز ہینڈ اوور کر دیں اور آ جائیں تو کوئی بات ایسا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارے پاس یہاں پہ 2 ڈرنکس آلریڈی موجود ہیں، 2 ہم اور منگوا لیتے ہیں. 2 اور منگوا. اچھا، تو اس میں کیا بھٹی صاحب جو ہے وہ دھوکا ہو رہا ہے ڈرنک؟ کیونکہ ایک بڑی ایسی کامن چیز ہے، کیچ اپ میرے خیال سے لوگ کم استعمال کرتے ہوں گے، لیکن جو کولڈ ڈرنک ہوتی ہے وہ پانی کی طرح اس کا استعمال کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کولڈ ڈرنک ہے یہ کو صحت کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے، بالکل اچھی نہیں ہے. یہ ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس سے ہم ہٹ کے. لیکن اگر وہ بھی 2 نمبر ہو جائے تو اس کو میں تھوڑا سا اتار دوں. ہاں جی، بالکل اتارنا پڑے گا اس کو. ٹھیک، اس کی پہچان عام بندے کو ہو سکتی ہے بھٹی صاحب؟ جی بالکل عام بندے کو ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے، اتنی ٹیپ لگا دی ہے بھائی. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ کوئی اتنی زیادہ صحت بخش چیز نہیں ہے، تو ویسے اوائڈ کریں آپ. لیکن اس کو اگر آپ نے پھر بھی پینی ہے بڑی ایک نمبر تو پیئے. ہاں صحیح پیئے، پھر ظاہر سی بات ہے پھر خراب پینے کی کیا ضرورت. تھوڑے سے پیسے اور جو 2 نمبر ہوگی اس کے قیمت ایک ہے. آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، ہر بندہ جو بھی دکاندار ہے وہ آپ کو قسم دے گا کہ میرے پاس ایک نمبر میں آپ نقل پی رہے ہیں. اب نقل میں کیا کیا ہوگا، نقل میں کیا کیا ہوگا اور اس کی پہچان کیا کیا. ہم باری باری چلتے ہیں. بچے صاحب اتار دیتے ہیں ہم لوگ تاکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ ذرا میں یہی صحیح بتا دیتا ہوں، یہی بتا دیں گے. اچھا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک، کیونکہ وہ پھر ایسے کوئی برانڈ کا ایشو آ جائے گا. اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی برانڈ ہے، ہم نے ان کا لیبل اتار دیا ہوا ہے. ٹھیک،
اور یہ 2 مختلف دکانوں سے خریدی گئی ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہی پہ ہمارے اسٹوڈیو کے باہر ابھی ہم نے لڑکا بھیج کے منگوائی ہیں. شاید میں نے بھی کبھی لی وہ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کا واٹر لیول فرق ہے. کم ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ یہ پہلے جو بوٹل ہے یہ 500 ملی لیٹر کی ہے. اچھا. یہ دونوں 500 ملی لیٹر کی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو کمپنی بنائے گی, کمپنی کے پاس آٹومیٹک فلنگ پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جب بوٹل جائیں گی تو وہ اتنا ہی فل کرے گی. تو وہ اس نے ٹھیک 500 ملی لیٹر کے بعد آٹومیٹکلی بند ہو جانا ہے. اس نے نہ 501 ملی لیٹر پہ جانا ہے نہ 499 پہ جانا ہے. ٹھیک. لیکن جس نے 2 نمبر بنانی ہے اس کے پاس آٹومیٹک فلنگ پلانٹ نہیں ہے, اس نے مینولی فلنگ کرنی ہے. اس نے ایک ٹب بنایا ہوا ہے اور اس میں انفلٹرڈ واٹر ہے, گندا غلیظ جو بھی پانی ہے وہ ہے. اس کے بعد اس ٹب میں اس نے وہ میلون تیار کر دیا اس سے ملتی جلتی رنگت کا, اور ایک لوٹے میں بھر لیا اور لوٹے سے اس نے فلنگ کر لی. ایسا نہیں ہونا فرینڈز, نہیں ہونا, یہ سب ہو رہا ہے. ایسا ہے بالکل, کیونکہ لوٹے سے اس کی فلنگ آسان ہے. ویسے آپ اگر وہ بڑا جو مگ ہوتا ہے ان کے پاس, اگر مگ سے کریں گے تو باہر بھی گرتا ہے, ضائع ہوتا ہے نا, پھر باہر چپچپاہٹ بھی ہوگی. تو اس لیے لوٹے سے کریں گے تو دھیان سے. محسن صاحب, یہ جو 2 نمبر کولڈ ڈرنک یا 2 نمبر اشیاء جو بیچ رہے ہیں ان کو ہم بند نہیں کر سکتے؟ یہ کیوں اتنے کھلے عام لوگوں کی صحت کے ساتھ, ہم کیوں وہاں پہ جا کے ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں کہ یہ 2 نمبر بوتل بیچنا بند کرو؟ ایک تو یہ ہے کہ جو فوڈ اتھارٹیز ہیں وہ اس پہ دن رات کام کر رہے ہیں, اور پنجاب میں تو بڑا اچھا رزلٹس آئے ہیں. آج بھی اگر ہم کل کا ڈیٹا نکلوا لیں تو پتا چلے گا کہ کوئی 8-10 جگہ پہ یہ فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں پنجاب میں. روز کی 15-20 فیکٹریاں پکڑی جاتی ہیں. لیکن یہ لوگ کسی گاؤں میں کسی محلے میں چھپ کے کام کرتے ہیں اور رات کے ٹائم کام کرتے ہیں, چوری چھپے کرتے ہیں, اور جیسے ہی ادھر کے محلے دار ان کی شکایت کرتے ہیں یہ پکڑے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ نکل کے کہیں اور چل جاتے ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کیا کرتی ہے, وہ تو ان کا سامان بھی اٹھا لاتی ہے تاکہ ان کو فائنینشلی بھی ڈیمیج ہو. اچھا, اب ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے واٹر, آپ نے جب بھی کہیں جانا ہے تو آپ نے پہلی نشانی یہ یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی سٹور میں, کسی پان شاپ میں, کسی بھی کھوکھے پہ, کسی بھی جگہ پہ جب آپ نے خریدنے کے لیے جانا ہے تو بوٹل سامنے ڈسپلے ہوئی ہوں گی. اچھا, کریٹ بوٹل کے سامنے, یعنی کہ ہم کی بوٹلز اکٹھے رکھ کے چیک کر سکتے ہیں؟ جی, وہاں سامنے آپ کو نظر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, کسی بھی دکان میں انٹر ہو آپ کو سامنے نظر آئیں گی. تو آپ ان کو اگر ایسے ایک نظر غور سے دیکھیں تو پانی اگر کا لیول اونچا نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں 2 نمبر ہے, وہاں سے خریداری نہ کریں. ایک نشانی. دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ جو بوٹلز ہوتی ہیں شیشے والی, ٹھیک, شیشے والی بوٹلز کو آپ نے ایسے ہاتھ میں پکڑ کے نا, اچھا جی, ہاتھ میں ایسے گھمانا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اس کے یہ جو کونے ہیں اگر یہ آپ کے ہاتھ کو چبھ رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بوتل اصل ہے. اصل ہے. ٹھیک ہے, میں بھی چیک کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل ہے کہ نقل ہے؟ یہ اصل لگ, یہ اصل لگ گیا. تو اچھا, اب یہ ہے نا, اس کے ہاتھوں کو آپ کے تکلیف دے رہے ہیں. جو نقل ہوگی اس کے کونے آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. ٹھیک. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کہ جس سے آپ بوٹلز خریدتے ہیں نا, آپ کے پاس چابی نہیں ہوتی, بوٹل اوپنر نہیں ہوتا, وہ آپ کو خود ہی ڈھکنا کھول کے دیتا ہے. اچھا, اب وہ ڈھکنا کھول کے دے گا, ایک کارٹن ہوگا اور اس کارٹن میں وہ ڈھکن سنبھالتا رہتا ہے. صحیح. شام کو اس کے پاس بندہ آئے گا, اس نے وہ ڈھکن بیچ دینے ہیں. جو 2 نمبر بوٹل بنانے والے ہیں وہ یہی ڈھکنے دوبارہ یوز کریں گے. جب دوبارہ یوز کریں گے تو یہ دب جائیں گے, اور یہ تو بہت کامن ہے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈھکن دب جاتے ہیں. جی, اب ڈھکن دب جائیں گے تو آپ کے ہاتھوں کو تکلیف نہیں دیں گے. جو نئے ہوں گے وہ آپ کے ہاتھوں کو چبھیں گے. سب سے پہلے تو ہم دفتر کے پاس کی دکان بند کرائیں گے, پتا کرو یہ اصلی ہے کہ نقلی. یہ دیکھیے, اس کے جو زیادہ تکلیف دے رہے ہیں تو پھر ہاں جی, یعنی کہ ان دونوں کا فرق آ گیا نا بچے صاحب. پھر اس کو زیادہ تکلیف دے رہے ہیں, یہ کم دے رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ بالکل اصل ہے. یہ اصل ہے. یہ اصل ہے. ٹھیک ہے جی. یس. ٹھیک ہے, آخری والی بھی چیک کر لیتے ہیں. ہاں جی, آخری والی بھی چیک کر لیں. یہ بھی ویسی ہے, یہ اس کے جیسی ہے, اس جیسی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب 2 نشانیاں ہو گئی. تیسری نشانی بھی ہے, بڑی آسانی سے پکڑ سکتے ہیں آپ لوگ بھائی جناب. اگر ابھی بھی نہ پکڑیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ ابھی چونکہ یہ کالے رنگ کی ہے, اس پہ نہیں, جو ٹرانسپیرنٹ ہوگی
یا جو دوسرے والی ہوگی جو ریڈ کلر کی یا یلو جو دوسری آتی ہیں ان پہ زیادہ وہ آسانی سے آپ پہچان سکیں گے. کالے والے کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کو آپ نے شیک کرنا, شیک کرنے کے بعد الٹا کر دیں. ٹھیک ہے, الٹا کریں اور ایسی جگہ پہ جیسے یہ سامنے کھڑکی ہے, اس کھڑکی میں سے سن لائٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کے سامنے یوں رکھ دینا ہے. اوکے, تاکہ اس میں سے روشنی پاس ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گی تو آپ اس کالے میں ذرا مشکل ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو دوسرے والا کلر کی ہوتی تو اس میں زیادہ آسانی سے آپ کو اس میں پارٹیکل نظر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ کو جو ڈسٹ پارٹیکل نظر آئیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقل ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ جب بوٹلز واپس جاتی ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ کئی کئی دن ٹرانزیشن میں رہتی ہیں. بالکل بالکل. اس میں ڈسٹ بھی پڑتی ہے. کئی لوگ اس میں جا کے اپنی کوئی چیزیں بھی ٹیسٹ لیبارٹری سے کرا لیتے ہیں. محسن صاحب, کیونکہ ان کا لیول سیم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک اصل ہے اور ایک نقل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کوڑے کے ڈھیر سے بھی اکٹھی کی جاتی ہے. بالکل بالکل بالکل. اب اس کے اندر وہ سارے جرمز, وائرس اور اس میں ڈسٹ پارٹیکلز وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور جس نے نقل بنانی ہے ان کے پاس واشنگ فیسیلیٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. واشنگ سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو انہوں نے لوٹے سے صرف اندر فیلنگ کرنی ہے. اور آپ کتنے مزے سے پی جاتے ہیں بیٹھ کے شادیوں پر بھی اور ہر جگہ رک کر. آپ یقین کریں گی کہ میں نے ایسی بوٹلز بھی میں نے فیکٹریوں سے پکڑی ہیں کہ کسی کے اندر چھپکلی مری ہوئی ہے, اللہ اکبر, کسی کے اندر کاکروچ مرا ہوا ہے, بٹی صاحب, کسی کے اندر مکھی مری ہوئی ہے. تو وہ بھی اسی طرح, کیونکہ اور وہ بھی جب آپ یہ مزے کے چپس لے کے کھا رہے تھے نا کیچپ کے ساتھ لگا کے, تو وہ مکھی بھی آپ چپس سمجھ کے کھا جاتے ہیں ساری. کہتے ہیں یہ کرنچی چپس. بالکل. بھٹی صاحب, بریک پر ہمیں جانا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جناب آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر کے دکھائی کہ کس طریقے سے جو بازار روڈ سائڈ سے ہم لوگ کھانا استعمال کرتے ہیں, فرائڈ سامان ہوتا ہے یا کیچپس ہوتی ہیں, کولڈ ڈرنک ہوتی ہیں, اس میں کتنی زیادہ ملاوٹ شدہ ہم لوگ اپنا کھانا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے کتنے زیادہ صحت سے کے حوالے سے نقصانات ہیں. یہ ڈاکٹر عائشہ سے بھی ہم ابھی جانیں گے. لیکن بھٹی صاحب, ایک چیز جو کہ ہر شخص استعمال کرتا ہے نا, مطلب چلے ہم کہہ رہے ہیں یہ فرائز ہر شخص یوز نہیں کرتا, کیچپ ہر بندہ نہیں استعمال کرتا, کولڈ ڈرنک کا استعمال ہر شخص نہیں کرتا, لیکن ایک چیز کا استعمال جو کہ ہر شخص کرتا ہے, اس کے بغیر زندگی ہماری ناممکن ہے, اور وہ ہے پانی کا استعمال. تو ہم پانی کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ پانی کے ساتھ نا بہت سے ہمارے مسائل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت لاہور میں ہیں. لاہور کا بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں پہ سرکاری ٹیوب ویل سے پانی سپلائی نہیں ہو رہا. ٹھیک. اب جب سرکاری ٹیوب ویل سے پانی سپلائی نہیں ہو رہا, جن علاقوں میں سرکاری ٹیوب ویل سے پانی سپلائی نہیں ہوتا اور ادھر سیوریج بھی نہیں ہے, ہم اگر یہ سرکلر روڈ کے پرلی سائڈ پہ, رنگ روڈ کے پرلی سائڈ پہ ساری آبادیاں کہاں محمود بوٹی سے شروع ہوں گے ہم اور مولن وال تک, یہ 30-40 کلومیٹر کا علاقہ, اور اندر ملینز میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ, پلس جوہر ٹاؤن سے آگے کے کچھ علاقے وہاں پہ سیوریج نہیں ہے. ایون ٹھوکر پہ نہر کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بڑا ملٹی نیشنل جو ایک سٹور ہے اس سمیت وہاں پہ سیوریج نہیں ہے. اچھا, اب آپ حیران ہوں گے کہ بات آپ پانی کی کر رہی ہیں اور میں سیوریج کی طرف چلا گیا ہوں. سیوریج کا اور پینے کے پانی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے جی, بہت گہرا تعلق ہے. وہ تعلق کیسا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جدھر سیوریج نہیں ہوگا سرکاری طور پہ, ادھر کیا کریں گے؟ ادھر وہ لوگ اپنے واش روم کا پانی ڈسپوز آف کرنے کے لیے, ڈرین کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بڑی بڑی غرکیاں بناتے ہیں. غرکی غرکی کیا چیز ہوتی ہے؟ غرکی بیسیکلی ایک بڑا کنواں ہوتا ہے. اب ہماری زمین میں جو پانی ہے وہ پانی میں وہ تقریباً 300 فٹ 400 فٹ کے بعد پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور اگر 100-150 فٹ کا کنواں بنا دیا جائے اور اس میں سیوریج کا پانی, گٹر والی غلاظت ساری اس میں ڈال دی جائے
اور وہ پانی ایویپوریٹ ہوتے ہوئے نیچے چلا جائے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو میں ذرا ڈیٹیل میں کرتے ہیں. ٹھیک, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ جو ہے نا زمین کی سرفیس, یہ زمین ہے ہماری. ٹھیک ہے, لکھ دیتے ہیں ساتھ تاکہ ہماری آڈینس کو. یہ ہماری زمین ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اوکے ہو گیا. یہ زمین ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو زمین ہے اس کے نیچے یہ پانی ہے. ٹھیک ہے, جسے ایکوافر کہتے ہیں. اور یہ کتنی گہرائی سے آپ نے بتایا موجود ہے؟ یہ مختلف علاقوں میں اس کی سرفیس مختلف ہے. کسی جگہوں پہ 700-800 فٹ پہ ہے, کسی جگہ پہ 400 فٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ مختلف علاقے کے حساب سے. درست. اب زیادہ خشک علاقہ ہے تو وہاں پہ زیادہ گہرا ہے. ٹھیک. اچھا, اب یہ نیچے ایکوافر ہے. ایکوافر کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی پانی, میٹھا پانی جو ہمارے صحت کے لیے بڑا اچھا ہے, وہ اس زمین کے نیچے پانی کی نہریں ہیں, چشمے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, یہ ایکوافر ہے. اور یہ پانی, جی یہ پانی ہے جی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ پانی ہے, یہ ہماری مٹی ہے. اب مٹی کی اب ہم کنفیگریشن ذرا دیکھتے ہیں جی. اس میں یہ جو چیز ہے یہاں تک ہے مٹی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, سب سے جو اوپر والی لیئر ہے یہ مٹی ہے. اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ پتھر پلس مٹی دونوں مکسچر ہے. سیکنڈ لیئر. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آ جائیں, اس میں ہمارے پاس ریت ٹھیک پلس پتھر. ٹھیک ہے, چینج ہوتا جا رہا ہے. اوکے. ٹھیک ہے جی. اور نیچے آ جائیں گے تو ریت ہے پلس مٹی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور نیچے آ جائیں گے تو یہ صرف ریت ہے. گیلی ریت ہے. گیلی ریت ہے, اور پھر اس کے بعد پانی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیچے پانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے. اب ایک چیز تو یہ ہوگی. صحیح. اب ہم کیا کرتے, اب ہمارا اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ جو پانی کی فلٹریشن کا نظام ہے وہ کیا بنایا ہے؟ وہ یہ بنایا ہے کہ بارش ہوئی جی. ٹھیک ہے, وہ اس مٹی پہ پڑی جی, اوپر مٹی, ان میں سے, اور اوپر سن لائٹ یو وی ریز. بالکل. ٹھیک ہے, اور ان پروسیس میں سے گزر کے جب اس نے ایکوافر میں شامل ہونا ہے, یہاں تک اس نے پہنچنا ہی ہے. یہاں تک اس نے پہنچنا ہے. ٹھیک. یہاں تک جب اس نے پہنچنا ہے تو اس نے فلٹر ہو کے پہنچنا ہے. فلٹر ہو کے ان سارے پروسیس سے یہ نکل جائے گی. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم 3 کمپارٹمنٹ والا ہم فلٹر, واٹر فلٹر لیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک میں ریت ہوتی ہے, ایک میں پتھر ہوتے ہیں, ایک میں یو وی لائٹ ہوتی ہے, ایک میں جالی ہوتی ہے. فلٹر ایسے کر کے ہوتا ہے نا. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی قدرت کا فلٹر ہے ہمارے پاس, جس سے انسپریشن لے کے انسانوں نے, ہم نے تو پھر جو آرٹیفیشل بنایا ہے اس میں پھر کوئی جالی چیز ہوگی, لیکن اس میں کوئی نہیں ہے. یہ اس میں سے جب پانی گزر کے نیچے پہنچے گا تو وہ بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا, صاف ستھرا ہو چکا ہوگا. پانی. لیکن اب کیا, اب آ جائیں اس کی طرف جو میں نے سیوریج والی بات کی, یعنی کہ قدرت ہمیں صاف پانی دے رہی ہے لیکن اب ہم اس پہ ملاوٹ یا اس کو خراب کیسے کر رہے ہیں, یہ بھٹی صاحب بتا رہے ہیں ہمیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم جن علاقوں میں سیوریج نہیں ہے, انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک کنواں کھود لیا. کنواں جس کو ہم نے بتایا کہ غرقی یعنی کہ کنواں کھودا گیا. ٹھیک ہے. یہ غرقی کھود دی. اب یہ ایک گھر ہے, اس کے واش روم 3-4 ہیں. ٹھیک ہے. ان کا غرقی کا پانی, ان کا گٹروں کا پانی سارا ادھر جا رہا ہے, غرقی میں آ گیا. اوکے. اب یہ والا پانی جو ہے نا, یہ رس کے یہ نیچے آنا شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. نیچے ایک تو یہ نیچے والے اس کو آلودہ کر رہا ہے. دوسرا, اب جدھر سیوریج نہیں ہے, یعنی کہ جو ہمیں قدرت نے صاف پانی دیا ہے, یہ سلولی گریجولی ہم اس کو آلودہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, اسی گھر میں ہم نے ایک بور کروا کے ڈونکی پمپ لگا دیا, واٹر ٹربائن لگا دیا. ٹھیک ہے. ایک طرف ہم نے غرقی بنا دیا, اس کے نزدیک ہی ہم نے یہ ایک لگا دیا ڈونکی پمپ. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا نیچے اندر بور کر کے نا ہم نے ایک پائپ ڈال دیا. صحیح. ٹھیک ہے. اب ادھر سے یہ جو پانی ہے, جب اس نے سکشن کرنی ہے تو اس نے اس کا پانی
یہی آلودگی والا آلودہ پانی وہ اس نے نزدیک سے سک کر لینا ہے فوری طور پر اس کو فوری طور پہ. ٹھیک ہے, اور وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صحت کے اتنے سارے مسائل شروع ہو چکے ہیں, ہم ہیپاٹائٹس کا شکار کیوں ہیں, بالکل اتنی بیماریاں موسم صاحب اگر دیکھا جائے کہ کیوں آج کے وقت میں اتنی زیادہ ہے, کیونکہ ہم کوئی بھی پیور چیز کا استعمال نہیں کرتے ہیں. عائشہ آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گی جو محسن بھٹی صاحب نے ایک پورا ایک جو منظر کشی کی ہے پورے معاملے کی؟ سب سے پہلے تو مجھے نبیہ آج سے 15 سال پہلے وہ جو بوتلوں کی ہم نے بات کی نا, مجھے آج سے 15 سال پہلے کا ایک واقعہ یاد ہے جب ہم گاؤں جایا کرتے تھے عید منانے, اور وہاں پہ وہ بوتلیں بھروانے جایا کرتا تھا. ہم عیدی لے کے جاتے تھے دکاندار کے پاس تو وہ کہتا تھا میں بوتلیں بھروانے جا رہا ہوں. کیا یہ ابھی بھی چل رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر وہ دکاندار, گاؤں میں تو یہ بہت کامن ہے اگر آپ شہر سے باہر نکلتے ہیں. شہر میں آئی ڈونٹ نو شہر میں ہوتا ہے کیونکہ ہم تو میں اتنا جاتی نہیں ہوں. کیا یہ بوتلیں بھروانے والی پریکٹس وہی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے؟ چل رہی ہے ایک تو, اور اب بلکہ زیادہ ہو چکی ہے نا. ایک وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ہم نے اپنی بوٹلز دی ہیں اور اس میں ہم بھر کے لے کے آئے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ 2 نمبر لیے ہیں. اچھا, اور جو دوسرے والا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں, اس میں پیسے آپ 1 نمبر کے دے رہے ہیں, مل آپ کو 2 نمبر رہی ہے. اور یہاں پہ میں ایسے کئی سفید پوش لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر پہ شادیاں ہیں اور وہ کہتے ہیں یار فلانی جگہ پہ 2 نمبر بوتلیں بنتی ہیں, یار یہاں سے نا 2 نمبر بوتلیں لے کے, یہ 200-300 لوگ ہمارے مہمان ہیں, ان کو یہ سستے فنکشن ہم لوگ اپنا نکال دیں. اچھا, ہم نے بڑی لمیٹڈ باتیں آج کی ہیں, اتنی سارے ہماری کھانے پینے کی اشیاء جس میں ملاوٹ ہوتی ہے. عائشہ, ہمارے مسالہ جات اس کے اندر بھٹی صاحب آپ کو پتا ڈائریکٹلی جو ہم کھانوں میں جن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. واقعہ یاد آ رہا ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں محسن صاحب آپ نے وہ نبیہ نے بھی شاید ویڈیو دیکھی ہو, بکرے کے اوپر دمبے کی وہ شاید نبیہ آپ کو پتا ہو دمبے کی کھال ایلفی لگا کے تو وہ چڑھا کے اس کو بیچ دیا گیا. اب ہم ہر چیز کا الزام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے عائشہ نے. محسن صاحب بکر عید بس اب چند دن باقی رہ گئے ہیں تو گوشت میں بھی اسمیل آپ کو پتہ ہے رہ جاتی ہے, تو کچھ تھوڑی سی ٹپس ہماری آڈینس کو, صرف 2 منٹ ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ بازار سے جو گوشت لے کے آتے ہیں وہ کھا کے آپ کو قطن کراہت یا اسمیل نہیں آتی ہے, لیکن قربانی کا گوشت بہت سے لوگ نہیں کھاتے ہیں. اچھا, اس دفعہ قربانی آ بھی مونسون کے موسم میں رہی ہے, یہ بھی ایک. اچھا, اب اس کی وجہ بھلا کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم جو رگیں ہیں نا اس کی بکرے کی, جو شہرگ ہے, ہمارا کسائی اناڑی ہوتا ہے اس دن, کیونکہ مشروم گروتھ ہوئی ہوتی ہے کسائیوں کی. اب وہ جو قصاب آئے گا اسے نہیں پتا کہ اس کا اصل طریقہ کیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو شہرگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اور نالی ہوتی ہے جو بیسیکلی نروس سسٹم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نروس سسٹم ہمارا دماغ جو ہے اس کا کنٹرول روم ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس شہرگ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں, نروس سسٹم کو. اچھا, اب اگر اس کو نہ کاٹا جائے تو نیچرل طریقہ اس کا یہ ہے کہ جیسے اس کو کاٹیں گے نا بکرا تڑپے گا, کیونکہ دماغ اس کو انفارمیشن دیتا ہے کہ آپ ذبح ہو گئے ہیں. تو آپ خون باہر نکالو, وہ باہر دھکیلا ہوتا ہے, لیکن نروس سسٹم کاٹ جانے سے اس کی پیغام رسانی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, اس گوشت کے اندر خون باقی رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سمیل ہمیں وہ آتی رہتی ہے. پروگرام کا وقت جناب ختم ہوتا جا رہا ہے, بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنا باقی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ وہ نہیں کر پائے. مصطفیٰ بہت شکریہ آپ کا, عائشہ ناصر بہت شکریہ آپ کا. آئی ہوپ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہیں بھولیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.